बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ हैं चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब। republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हम गुज़श्ता कई दिनों से कौमी असम्बली की हल्का जात का ओवरव्यू ज़िला वाइज हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और आज इस सिलसिले में हम ज़िला मुल्तान के जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनको डिस्कस करेंगे, और 2018 में वहाँ इलेक्शन के जो नतायज हैं, किसने सीट जीती थी, किसने लूज़ की थी या रनर अप था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। रिपब्लिक पॉलिसी ने माह नवंबर 2023 में ग्रास रूट लेवल पे सर्वे कंडक्ट करवाया था। उस सर्वे के नतीजे में वहाँ पर पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की क्या परसेंटेज है, और पॉपुलर वोट में से आगे सियासी जमातों के साथ कितने परसेंट लोगों ने अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की है। तो इस सारी तफसील के लिए मैं चौधरी ताहिर मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोगों को तफसीलात से आगाह करें। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक जो मुल्तान है ये कदीमी शहर है, मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है, और कई हज़ार साल इसकी जो है वो तारीख़ है। यहाँ पे जो पार्टी पोजीशन है 2018 के अगर इलेक्शन देखें हम, तो यहाँ पे 6 की 6 सीटें जो थी स्ट्रेट जो है वो पीटीआई ने जीती थी। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि एक जो जब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो एक और इलेक्शन हुआ जिसमें उनकी बेटी ने इलेक्शन लड़ा था, बट दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो है मुश्तरका कैंडिडेट था मूसा गिलानी साहब, तो वो जीत गए थे। यहाँ पे जो है 2018 का अगर हम बात करें इलेक्शन के, अब याद रहे कि जो इलेक्शन है 2018 जो है वो 2017 के डिलिमिटेशन पे हुआ था, और उसके बाद 2022 में डिलिमिटेशन आई, और अब 2023 में भी एक डिलिमिटेशन आ गई है। 2017 के बाद जो फटा है वो ख़त्म हो गया, वहाँ 12 सीटें थी, 12 की बजाय 6 रह गई। तो जो हल्के हैं वो उनके नंबर 2022 की जो डिलिमिटेशन है उसमें 6 नंबर कम हो गए। अब 2023 और 22 में भी चूँकि फ़र्क आ गया है, तो जो आबादी है वो हलकों में थोड़ी बहुत जो है वो तरमीम हो सकती है। मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि 2018 में जो NA 154 था, आज उसका नंबर 148 है। ये मुल्तान 1 है। यहाँ से अहमद हसैन दियड़ साहब जो थे वो उन्होंने 72,283 वोट लिए थे, और वो पीटीआई की तरफ से कामयाब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहे थे, और उनके 64,000 प्लस वोट थे। वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे, और जबकि हाजी सिकंदर हयात खान जो थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने को 37,000 के करीब वोट लिए थे। मतलब ये हल्का वो है जहाँ पे BZU और थाना अलपा है, और मुल्तान शहर का बाहर का इलाका जो है दरिया के साथ साथ। तो ये वो नवाबपुर और उसमें शेरशाह वगैरह जो है इलाके वो शामिल हैं। तो यहाँ पे अगला दूसरा हल्का जो था वो है जो मेन शहर का इलाका था NA 149। यहाँ पे मलक मोहम्मद आमर डोगर साहब जो थे वो पीटीआई की तरफ से 1,35,000 वोट लिया था, जबकि शेख तारक रशीद साहब ने PMLN की तरफ से 81,000 वोट लिया था। वो बिग गैप, बड़ा इनके दरमियान गैप था। और अब जो है पिछले 4-5 माह में आपने देखा कि मलक आमर डोगर कितनी 2-3 दफ़ा गिरफ़्तार हुए। अब उनकी क्या सूरत हाल है अभी तक क्लियर नहीं है। कहा तो यही जाता है कि अभी तक वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक कुछ हमें तो उसके बारे में आगाही नहीं है। तो यहाँ से जो तीसरा हल्का है ये है NA 150। ये मेन शहर में आपको पता है कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी मैं तो मुल्तान का रहने वाला हूँ, मेरी सारी बरादरी मुल्तान में है। तो शेख बड़ी बरादरी है, यहाँ पे अंसारी हैं, और अराई और दीगर लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। डोगर बजाते खुद एक बड़ी बरादरी वहाँ पे मौजूद है, राजपूत भी हैं।
شہر کے اندر سے یہ حلقہ تھا. یہاں پہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے 1,16,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, جبکہ ان کے مد مقابل عامر سعید انصاری تھے جنہوں نے 84,000 پلس تقریباً 85,000 ووٹ لیے تھے. پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ مخدوم زین قریشی صاحب, یہ اصل حلقہ ہے اوریجنل, جہاں سے مخدوم شاہ محمود ہمیشہ سے الیکشن لڑتے رہے ہیں, جہاں پہ ان کی جگیر ہے, جہاں پہ زمینیں ہیں, قادر پراں اور مخدوم رشید یہاں پہ. تو یہ انہوں نے بڑے ووٹ لیے, 77,000 کے قریب ووٹ لیے. لیکن یاد رہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے سید علی موسیٰ گیلانی جو تھے انہوں نے بھی کوئی کم نہیں 70,000 ووٹ لیا تھا, 7,000 کا گیپ تھا. جبکہ ملک عبدالغفار ڈوگر نے بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے 62,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے تب بھی مقصد انہی کے درمیان مقابلہ توقع کی جاتی ہے. فائنل تو ظاہر ہے جب پارٹیاں ٹکٹ اناؤنس کریں گے تو وہ ہوگا. NA-152 ہے جو پہلے والا N-158 تھا. یہاں سے محمد ابراہیم خان جو تھے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے 84,000 ووٹ لیے تھے, جبکہ سید یوسف راہ گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے 75,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. اور جبکہ نون لیگ کی طرف سے 73,000 کے قریب ووٹ لیے تھے سید جاوید علی شاہ صاحب نے. یہ علاقہ جو حلقہ ہے یہ شجاع آباد اور اس کے علاقے کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہے. جبکہ اب آخری حلقہ جو ہے 153 ہے, اس کا نمبر پہلے 159 تھا. یہاں سے رانا قاسم نون صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے, 1,02,000. جبکہ دیوان محمد ذوالقرنین بخاری صاحب نے نون لیگ کے ٹکٹ سے کوئی 99,000, مطلب ان کا بہت تھوڑا گیپ تھا جو, لیکن پی ٹی آئی ونر تھی. تو یہ یہاں پہ صورتحال تھی 2018 میں. ابھی جو حلقہ اس ملتان میں جو سروے کروایا ریپبلک پالیسی نے, یہاں پہ تو یوں لگتا تھا جیسے پی ٹی آئی کی ویو آئی ہوئی ہے, اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ کسی بھی دوسری پارٹی کا مقابلہ جو ہے وہ مشکل ہوگا, کوئی آسانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ کینڈیڈیٹ کون آتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی یہ تینوں پارٹیاں ایسی ہیں جہاں ظاہر مخدوم شاہ محمود قریشی کا اپنا ایک حلقہ ارادت ہے, وہ پیر ہیں ایک بڑی گدی کے. مخدوم یوسف راہ گیلانی صاحب ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے پاکستان پیپل پارٹی میں بھی, اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. تو یہاں پہ جو ڈوگر صاحبان ہیں ان کا بڑا نام رہا. صلاح الدین ڈوگر تھا وہ چیئرمین بلکہ ناظم رہے ضلع کونسل کے. تو یہ بڑے لوگ ہیں, بڑا خاندان ہے. یہی اگر کینڈیڈیٹ ہوں گے, اگر یہ کینڈیڈیٹ نہیں بھی ہوں گے تو جو بھی پارٹی ان کی پارٹیوں کا امیدوار ہوگا ان لوگوں کی سپورٹ ہوگی. سو یہاں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو تھا ایک پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ جو تھا یہ بھی ہم نے دیکھا. تو یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اور پاپولر ووٹ ہے, وہ پاپولر ووٹ ہے کو 55%, جی ٹھیک ہے جی, اور باقی 45% ٹریڈیشنل ووٹ ہے. اب 55% جو پاپولر ووٹ ہے اس میں سے پلس 55% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی ویو ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ الیکشن کے جو دھڑے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, وہ سالہ سال سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, ان کا اپنا اپنا ایک حلقہ احباب ہے. تو یہاں پہ کانٹے کا مقابلہ کی توقع کی جا سکتی ہے. جی ناظرین, جس طرح چوہے صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی ویو بھی ہے اور جو پاپولر ووٹ ہے اس میں سے 55% لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی اپنی ظاہر کی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ صرف 21% لوگوں نے اپنی وابستگی ظاہر کی پاپولر ووٹ میں سے. تو یہاں پہ ویو پاپولر ووٹ کی موجودگی, پھر شہر میں جو باقی بھی ہم پنجاب کے دیگر ڈسٹرکٹس میں جو بڑے شہر ہیں ان کا جب موازنہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی بظاہر تو پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے.
ابھی تک چونکہ الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا اور سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران جو ہیں وہ ہوم ورک تو ساری جماعتیں اپنا اپنا کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ کس کانسٹیچوئنسی سے کس جماعت کی طرف سے کون امیدوار ہوگا۔ ابھی تو صرف ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا سرائی ہیں کہ جی فلاں لڑے گا الیکشن، فلاں لڑے گا، لیکن یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب امیدواران نام کلیئر کٹ اناؤنس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے پروسیس میں جاتے ہیں، الیکشن پروسیس میں، تو تب ہی جا کے کوئی بہتر آپ انالیسز دیکھ سکیں گے۔ اگرچہ ملک صاحب یہ کوئی اس وقت کوئی سوال ہے، لیکن ضمناً میں نے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہترین جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون، اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی جوئی صاحب، بہترین کینڈیڈیٹ کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں ویسے تو خیر یہ ایک سوال اس سروے سے یا اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، تو بہترین کینڈیڈیٹ میرے نزدیک وہ ہے جس تک اس کے حلقے کے جو ووٹرز ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، اس کی ایزی ایکسیس ہو، آسان رسائی ہو کہ وہ جب بھی اپنے کسی مسئلے کے لیے، کسی بھی پرابلم، کسی ایشو کے لیے وہ چاہیں تو اس سے فوری طور پہ رابطہ کر سکیں۔ سیکنڈ کہ اس کا طرز تکلم ایسا ہو کہ وہ اپنی بات، اپنے لیڈر کا بیانیہ اور پارٹی کا منشور اپنے ووٹرز تک بآسانی کنوے کر سکے، ان کو سمجھا سکے۔ پھر تیسری جو ابھی جو صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا 2022 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں، وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ جو ٹرن کوٹس ہیں ان کو لوگوں نے ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کو ریجیکٹ کیا، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا سائن ہے، اچھا ٹرینڈ ہے کہ ٹرن کوٹس جو ہیں ان کو لوگ کوئی پسند نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے ووٹرز جو ہیں، جو پبلک ہے، کانسٹیچوئنسی کے جو لوگ ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نمائندہ، چونکہ ہم ووٹ اپنی امانت کی صورت میں اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ امانت کی رکھوالی کرے اور ان کی نمائندگی کرے ایوان میں، اور جس سیاسی جماعت کی طرف سے اس نے ووٹ حاصل کیے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے۔ جب وہاں پہ وہ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں تو ووٹرز جو ہیں ان میں بڑی مایوسی آتی ہے کہ ووٹ ہمارے لے کے اور اپنی مرضی سے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اس نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں۔ تو ایسا کینڈیڈیٹ۔ تیسرا کہ وہ کمپین میں کتنا ڈور ٹو ڈور، کتنا ان تک وہ جاتا ہے، اور آخر پہ ہے کہ ایسا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جس کو الیکشن کے قوانین سے اس کو آگاہی ہو، اور وہ پولنگ ڈے پر اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو الیکشن قوانین سے بریف کر سکے اور الیکشن سے ریلیٹڈ جو فارمز ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کر سکے۔ میں مطلب یہاں سے آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں چاہوں گا کہ یہ فارم 45 جو ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی بڑی خبریں سنتے ہیں کہ جی فارم 45 جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا، ملا نہیں ہے، اس پہ دستخط نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جی جو سب صحیح پوچھا کہ فارم 45 ہے جو الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ افسر اس کو فل کرتا ہے، جس پہ تمام پولنگ ایجنٹس کے بھی دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے اپنے بھی دستخط ہوتے ہیں، اور اس میں پولنگ سٹیشن کا پورا اس میں جو کہہ لیں کہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس پولنگ سٹیشن پہ ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں، کتنے آج کاسٹ ہوئے ہیں، کتنے مسترد ہوئے ہیں، اور کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ کہہ سکتے ہیں کہ فارم 45 انفیکٹ وہ نتیجے کا کارڈ ہے، جس طرح کہ ہاں بالکل آپ نے کہا کہ جو رزلٹ کارڈ ہے وہ ایک چیز ہے۔ کل کلام اگر زود پیش ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب اس الیکشن پہ تو یہ اتنا وہاں پہ رزلٹ تھا، یہ اس پہ ایجنٹوں کے دستخط ہیں اور یہ پولنگ افسر، یہی بات ہے۔ جی بالکل درست فرمایا کہ فارم 45 انفیکٹ اس پولنگ سٹیشن کا ایک مصدق کا نتیجہ ہے، رزلٹ کارڈ ہے، اور جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ تمام پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ فارم لے کر اپنے امیدوار تک پہنچائیں، پھر کنسولیڈیٹڈ پوری کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ تیار ہو، اور اگر کینڈیڈیٹ کو کوئی
اس میں ڈسکریپنسی یا کوئی فرق نظر آئے تو اس فارم 45 کے بیس پہ وہ ٹریبیونل میں جا کے اپنی پٹیشن کرے گا اور اپنا موقف ٹریبیونل کے سامنے رکھے گا کہ جی فلاں پولنگ اسٹیشن سے تو فارم 45 کے مطابق تو میرے اتنے ووٹ ہیں، آپ کے رزلٹ میں یہ کم ہے یا زیادہ ہے یا اس سے کوئی ڈفرینس ہے، تو پھر اس پہ پٹیشن کا فیصلہ ہوگا۔ تو فارم 45 الیکشن والے دن اس پولنگ اسٹیشن کا ایک کہہ لیں کہ اس کا ابسٹریکٹ ہے اور رزلٹ کارڈ ہے وہ، تاکہ جو اس پورے حلقے کا جو نتیجہ ہوگا اس میں اس کا ایک پیوٹل رول ہے فارم 45 کا۔ جی ناظرین، یہ جو معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں یہ الیکشن ریپبلک پالیسی کے سروے کے حوالے سے اور 2018 کے رزلٹ اور جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہماری دی گئی معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی اور ہم آنے والے پروگراموں میں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے اس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔